नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, कल के प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोफेसर अब्दुर्रहमान शाह साहब 2 प्रोग्रामों में नहीं आ सकेंगे, इसलिए आज भी मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर डॉक्टर कमर इकबाल साहब। आज के प्रोग्राम में हम ये कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उन अशार पर रोशनी डालें जो हम बचपन से सुनते आए हैं। सर खुश आमदीद। सर, पहला शेर मैंने लिया है आज। अल्लामा फरमाते हैं, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। तो सर ये फरमाएं कि हर इंसान अल्लाह को पाना चाहता है, मिलना चाहता है, देखना चाहता है। तो अल्लामा फरमा रहे हैं कि ज़मीनों आसमानों में मैं ढूंढता रहा, लेकिन जब उसका सुराग मिला ना तो वो खुद से ही मिला। तो सर क्या अल्लाह ताला हर इंसान में जलवागर हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लामा इकबाल का सारा फ़लसफ़ा जो है वो कुरान पाक से मुस्तनीर है सर, और वो फ़लसफ़ा यही है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। ठीक। और जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। बिल्कुल सही। ये सूफिया के कलाम में जगह जगह हदीस मुबारका मिलती है। और कई लोग जदीद मुफक्किरीन जो हैं वो नहीं भी मानते इसे। वो कहते हैं हदीस नहीं है, किसी सूफी का कलाम, सूफी का कलाम है, लेकिन अक्सर के यहाँ मिलता है और अक्सर ने हदीस मुबारका भी इसको सही कहा है। सही। लेकिन कुरान पाक भी यही कहता है कि अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हों। तो अल्लामा इकबाल सीधे लफ्ज़ों में यही कह रहे हैं कि जब तक आप अपने दिल की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, क्योंकि मरकज़ इंसान का जो है, इस कायनात का मरकज़ जो है वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने तो बहुत दिल के हवाले से कहा है ना कि इसमें 14 तबक मौजूद हैं। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने हूँ, तंबू वांग। तो और जो कुछ भी आपने पूरी कायनात इसके अंदर है। विचे भेड़े विचे चेड़े विचे वंज मुहाने हूँ। जी सर, तो अल्लामा भी यही फरमाते हैं कि मरकज़ जो है वो दिल है। अल्लाह ने जो नूर अता किया है वो दिल में, अल्लाह ने जो अपनी रूह इंसान के जिस्म में फूंकी है उसका मरकज़ दिल है। तो इस दिल की तरफ मुतवज्जे हों, रब तक पहुंच जाएं। खुद ही से और खुद से खुदा तक का सफ़र जो है, खुद से खुदा तक का सफ़र, ये वो बयान हो रहा है। बिल्कुल ठीक। पहले अपने आप को पहचाने, अपनी सलाहियतों को पहचाने, फिर इताअत के मरहले से गुजरें, फिर ज़ब्त नफ्स और फिर नियाबत इलाही। अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा। और हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरी कार कुशा कार साज। आप देखें कुरान पाक ने तो ये भी फरमाया ना कि अल्लाह की निशानियाँ कायनात में बिखरी पड़ी हैं जी। और हमसे ज़्यादा ये निशानियाँ जो हैं इनको कुरेदा है अहले मगरिब ने। ठीक। लेकिन वो अल्लाह को नहीं मानते। वो कहते हैं ये कारखाना खुद ब खुद चल रहा है। सही। और निश्चय के बारे में इकबाल ने कहा था ना, अगर होता वो मुजसूबे फरंगी इस ज़माने में तो इकबाल उसको समझाता कि मुकामे किबरिया क्या है। तो वो चांद से तो आगे वो पहुंच गए हैं, मरीख तक पहुंचने की तैयारियां हो रही हैं और साइंस में हमसे कितना आगे चले गए। तो वो इस शेर के पहले मिसरे के तहत कि दुनिया को वो छान रहे हैं, कायनात को छान रहे हैं, लेकिन दिल की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, अल्लाह को नहीं पहचान सके। सर, हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनमें से भी बाज़ ये कहते हैं, इसका इनकार करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, बंदे में अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो 7 आसमानों के ऊपर है, जिसे आलम लाहूत कहते हैं। तो क्या फरमाते हैं इस पे? अल्लामा का जो तसव्वुर खुदा भी है ना, तसव्वुर ज़ात जो अल्लामा का है, उस पे मेरा पूरा थीसिस है, मकाला है, छप चुका है। अल्लामा इकबाल का तसव्वुर हकीकत मुतलका, अल्टीमेट द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी ऑफ इकबाल, या इकबाल्स कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है। अल्लामा इकबाल का तसव्वुर भी यही है कि अल्लाह जो है वो मावरा भी है लेकिन जारी व सारी भी है। वाह।
اور قرآن پاک خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ لیکن ساتھ ہی حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ زمین دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا، وہ مجھ سے مانگے، کوئی ہے لینے والا، میں اسے دوں، کوئی ہے معافی چاہنے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں یہ زمین و آسمان بنائے ہیں، پھر عرش پہ مستوی ہو گئے۔ عرش کا ذکر تو ہے بالکل، لیکن ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور علامہ اقبال تو اس حوالے سے سوال بھی کرتے ہیں کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے۔ بالکل ایسے، تو پکارنے والے کے لیے وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دی۔ مطلب یہ ہمیں جتنی آیات ملتی ہیں یا احادیث نبویہ ملتی ہیں اس میں کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ آسمان اور زمینیں بنا کے تو پھر عرش پہ مستوی ہو گئے، تو وہ درست ہے، وہاں پہ بھی اسی کی جلوہ گری ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر وہ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں میں پھیلے ہوئے نور ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کہیں فرماتے ہیں واسع کرسی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں پہ اس کی کرسی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل۔ علامہ کا ایک کلام وہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں نا، خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے۔ بالکل ایسا تو ہر جگہ پہ اسی کی جلوہ گری ہے، ہمیں شاید ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نا باہر بھی اسی کی جلوہ گری ہے اور دل کے اندر بھی ہے، لیکن اس نور کو دیکھنے کے لیے محنت، کوشش، وہی اپنے من میں ڈوب کر۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یہ بھی قرآن میں ہے، ہم نے اس میں اپنی روح ڈالی ہے انسان میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اطاعت اور ضبط نفس یہ بہت ضروری ہے، یہ جب ہوں گے تو پھر نیابت الہیہ پھر سمجھ آئے گی، پھر سمجھ آئے گی۔ اچھا سر، دوسرا کلام ہے، یہ بھی بچپن سے ہی تقریباً ہم سنتے آ رہے ہیں، اس کو بھی ذرا واضح فرمائیے۔ علامہ فرماتے ہیں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو اہل دل ہیں، شمع کشتہ سے مراد ہے بجھی ہوئی شمع۔ بجھی ہوئی شمع، وہ بھی فرماتے ہیں وہ پھونک مارے نا اگر تو بجھی ہوئی شمع جل جاتی ہے۔ جی تو اے مالک ان کے سینوں میں کیا رکھا ہوتا ہے آپ نے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی ایسا ہی اصل میں تو بالکل سیدھے لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، فقراء کی بات ہو رہی ہے، جو فقر رکھنے والے ہیں، جی، جو اللہ کے بندے ہیں، عباد اللہ ہیں، اور اللہ کا جنہیں قرب نصیب ہو چکا ہے، جو اپنی محنت کے ذریعے اللہ کا ذکر کر کے، مراقبہ کر کے، محنت کر کے، کوشش کر جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ان کی شرح صدر ہو گئی ہے اور وہ بصیرت پر ہیں، بصیرت پر ہیں، یعنی ان کی بصیرت کی آنکھ کھل چکی ہے۔ کھل چکی ہے۔ تو جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کسی نئے علاقے میں جائیں، وہاں کسی کا ایڈریس ہم نے معلوم کرنا ہو تو اس علاقے کے بندے سے پوچھتے ہیں، جی، وہ بتائے گا کہ فلاں جگہ پہ یہ گھر ہے، یوں چلے جائیں یوں۔ تو علامہ یہ فرما رہے ہیں صاف ترین اور سادہ لفظوں میں اگر میں بتاؤں کہ اگر اللہ کا پتہ پوچھنا ہے تو کسی اللہ والے سے پوچھیں، بالکل ٹھیک، کسی اللہ والے سے پوچھیں جس کی بصیرت کی آنکھ کھل چکی ہے، جو اللہ کی ذات کا مشاہدہ کر چکا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے پوچھا جائے اور وہ اس کا پتہ بتائیں۔ تو اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے اس راستے میں محنت کی ہے، بالکل صحیح، جنہوں نے اللہ کی سنی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کیا ہے، اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے رنگ میں صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں جو رنگے گئے ہیں، بالکل ٹھیک، انہیں اب اللہ کا پتہ معلوم ہے، ان سے اللہ کا پتہ پوچھ لیں۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو کسی اللہ والے سے بالکل صحیح۔ اس کی جو پہلی لائن ہے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، کہ ان کی سانس سے بجھی ہوئی شمع جو ہے وہ جل جاتی ہے، تو کیا اس سے مراد کرامت نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جو عام طور پہ ہم ان کو ناممکن سمجھتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ علامہ کا وہ بہت معروف اور مشہور اور آسان شعر ہے نا سر کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بالکل ایسے، اور علامہ اقبال کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ فقیر کی، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کی نگاہوں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ ایسے ہی ہے، تو یہ تو ایک مثال دی ہے کہ بجھی ہوئی شمع کو ان کی پھونک یا ان کا جل جاتی ہے، دم یا ان کا جو اثر ہے وہ جلا دیتا ہے۔ یہ تو ایک مثال دی ہے، یعنی بڑے بڑے کام وہ کر لیتے ہیں جو عام لوگوں کے بس میں نہیں یا عام لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے مومن بندے کو، اپنے ولی کو، اپنے فقیر کو
اپنا قرب جسے وہ عطا کر دیتے ہیں اسے ایسی طاقت اور قوت دے دیتے ہیں کہ وہ پھر جو کام چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے، اور ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ سر قرآن میں وہ جو اتنی بڑی کرامت کا تذکرہ ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، شاید اس کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا تو آپ نے فرمایا نا یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا، کہ اے میرے درباریوں کون ہے جو وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو لائے، تو پھر وہ آصف بن برہیہ لے آئے۔ جی ایسے ہی ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ جی سر۔ جی ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے دوبارہ حاضر۔ جی ناظرین ڈاکٹر صاحب سے کچھ اور اشعار جو ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ سر یہ اگلا کلام میں لے رہا ہوں، علامہ فرماتے ہیں، یہ آپ نے کوٹ بھی کیا اس کو، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جی تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، اگر آپ کو بھی درد دل چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے کوئی یہ راز کی طرف آپ کا سفر ہو، تو فرماتے ہیں کہ فقیروں کی خدمت کر۔ تو سر یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ فقیروں کی خدمت کیوں کرنی چاہیے؟ آج کل تو لوگ فقیروں کے سخت خلاف ہیں۔ وہ پچھلے دنوں بلکہ کسی نے ایک ویڈیو دکھائی، ایک بندہ کہہ رہا، کہتے اگر آپ یہ جو بزرگ لوگ بنے ہوئے ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس نہ جائیں تو یہ سارے دیہڑیوں پہ جائیں۔ اس کی اپنی عقیدت تھی، تو اب تو یہاں تک معاملہ آ گیا ہے۔ تو سر فرمائیں، علامہ تو فرما رہے ہیں کہ ان کی خدمت کریں، کیوں کریں؟ وارث صاحب یہ جو ذکر کیا نا آپ نے جن لوگوں کا، سر یہ 9/11 زدہ لوگ ہیں، صحیح اور ڈیجیٹل قسم کے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو بالکل سیدھی سی بات ہے نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور اسی غزل میں آگے چل کے علامہ نے فرما دیا ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو اس سے ریلیٹ کریں گے ہم اس بات سے، لیکن پہلے آپ نے جو پوچھا کہ یہ درد دل کیوں ضروری ہے، نہیں اس میں تھا کہ اگر درد دل کی تمنا ہے تو فقراء کی خدمت کرو۔ فقراء کی خدمت، تو دو چیزیں آ گئی نا کہ درد دل کیا ہے اور اس کی تمنا اگر تمہیں ہے، تمنا ہونی چاہیے، تو یہ تو سیدھی سی بات ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، مشہور شعر ہے نا، کہ انسان کو انسان سے محبت کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے، درد دل رکھنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آگے عبادت کی وضاحت بزرگوں نے کی ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو انسانیت کا درد، انسانیت کا درد دل میں ہونا چاہیے، جو علامہ کے دل میں بھی تھا اور اپنی قوم میں بھی پیدا کرنا چاہا، لیکن ساتھ ہی اب وہ اصول بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ درد دل جو بہت ضروری چیز ہے، یہ اگر پیدا کرنے کی تمنا ہے تو بزرگوں کے آستانے پر، بزرگوں کے در پر آنا ہوگا، اور ان کی خدمت سے مراد یہ نہیں ہے عام مفہوم میں کہ کوئی مال دینا ہے انہیں، یہ نہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ مجھے اس کے ایک دوسری سائیڈ بھی نظر آتی ہے کہ میرا اپنا ایک اس کو سمجھنے کا انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ فقیروں کی خدمت کرو اگر درد دل کی آرزو ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو فقراء ہیں، یہ ہم روز پڑھتے ہیں انعمت علیہم، تو انعمت علیہم میں 4 بندے شامل ہیں، ایسے ہے نا، سورہ نساء بتاتی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک ہے، وحسن اولئک رفیقا، 4 بندے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کا گروہ پہلا ہے، تو ان کے بارے میں ہمارے پاس کافی معلومات ہیں، تو کیا آپ کو تحفے تحائف نہیں لوگ دیتے تھے؟ جی بالکل دیتے تھے نا۔ تو اگر آپ کسی کو تحفہ، تو آپ کسی عام بندے کو بھی دے سکتے ہو، تو اگر آپ کا کوئی استاد ہے، روحانی استاد ہے، تو اگر آپ اس کو تحفہ دیں تو یہ منع تو کہیں نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جب وہ تحفہ تحائف سے آپ نے فرمایا کہ محبت بڑھتی ہے، جی بالکل، تو کسی اللہ کے خاص کی اگر آپ میں محبت پیدا ہو جائے یا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا ماڑا سودا نہیں ہے۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، میں وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ اصل میں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نا، وہ اسی چیز کی، وہ جو پیسے پھینکے جا رہے ہیں یا نوٹ جو ہیں وہ برسائے جا رہے ہیں اور پیر صاحب جو ہیں وہ نوٹوں میں ڈوب گئے ہیں، ان چیزوں پہ پھر وہ قابل
اصل صوفی یا فقیر تو ہے وہ جسے ان چیزوں کے سے غرض ہی نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں بھی ہن برستا تھا, یعنی لوگ عورتیں اپنے زیورات اور نوٹوں سے بھری ہوئی بوریاں اور اناج ان کے لنگر کے لیے لیکن ہر جمعے والے دن ان کا جو نعمت خانہ ہوتا تھا یا انبار خانے جنہیں کہا جاتا تھا, جہاں دولت کے اور اناج کے اور زیورات کے انبار لگ جاتے تھے, صحیح, ہر جمعے کو وہاں پہ باقاعدہ جھاڑو پھیرا جاتا تھا کہ کوئی چیز بچ تو نہیں گئی, ایسے ہی ہے, سب کچھ تقسیم کر دیا جاتا تھا. بالکل ایسے. تو خدمت کا اظہار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بغیر مادی خدمت کے تو ممکن نہیں ہے نا آج کے دور میں. ان کی خدمت آپ کریں, لیکن آگے صوفیاء وہ بھی وہاں پہ جتنے زائرین آتے ہیں نا وہ ان کا کھانا وانا بن جاتا ہے, جی ایسے لوگ دیتے ہیں, ایسے ہی ہے. اور وہ اپنے لیے نہیں, اگر کوئی اپنے لیے ذاتی طور پہ کسی پہ اس کی نظر ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے یہاں تک کہ جس کی نظر اپنے کسی مرید کے یا شاگرد کی جیب پہ ہے تو وہ تو دنیا کا کتا ہے. بالکل ایسے وہ ہی بزرگ تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس شعر میں صرف یہ مالی یا مادی مدد خدمت کرنا مراد نہیں ہے, خدمت میں پیش ہونا. صحیح ہے, خدمت میں پیش ہونا, ان کا ادب کرنا, احترام کرنا. جب آپ پیش ہیں تو ان کی کوئی خدمت کر دیتے ہیں, فرض کیا مادی نہیں ہے, وضو کرا دیتے ہیں, اٹھا دیتے ہیں, بستر لگا دیتے ہیں, وٹ ایور. ادب کا مظہر مظاہر یہ ہیں کہ آپ, اور ہم نے دیکھا ہے کہ آتا ہے کتابوں میں کہ 20 سال 25 سال 30 سال لوگ بزرگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں. بالکل ایسے, اور جب ادب ان کا کیا جائے گا پھر کچھ نہ کچھ ان سے یقیناً ملتا بھی ہے. بالکل ایسے ہی. سر اگلا شعر ہے, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یزے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں. تو میں ایک لفظ اس میں ارادت استعمال ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خرقہ پوش لوگ ہیں یعنی فقراء ہیں, درویش لوگ ہیں, ان کے بارے میں نہ پوچھو, یہ ارادت کے بغیر, یعنی اس سے مراد ہے عقیدت. اگر ان سے آپ کی عقیدت نہیں ہوگی نا تو یہ کبھی نہیں کھلیں گے آپ پہ. لیکن ہیں یہ کس طرح کے, یزے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. اپنی آستینوں تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ایسے اٹھا کے پھر رہے ہیں, یعنی 4 ہیں نا, نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ چاروں جو ہیں بلیسڈ ہیں, انعام یافتہ ہیں. تو انبیاء کے اگر صف میں اگر اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس بھی ہوگا. تو وہ فرما رہے ہیں کہ ایسے جو اللہ کے پاک لوگ ہیں اگر ان سے عقیدت رکھو گے تو پھر یہ کھلیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ پھر کچھ ملے گا ان سے. پھر کچھ ملے گا. وہی پچھلے شعر والی تقریباً بات ہے یہاں پہ. جی. لیکن میں یہ عرض کر دوں, آپ نے بھی اشارہ کر دیا اپنے سوال کے اندر کہ لوگوں کو علامہ اقبال کے جن اشعار پر اور جن باتوں پر اعتراضات ہیں ان میں یہ شعر بھی شامل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں نعوذ باللہ استغفر اللہ, اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے علامہ اقبال سے. جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نبی کی اس میں توہین کا پہلو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نکلتا, یہ کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, لیکن میں عرض کرتا ہوں نا, میں بات بتانا میرا فرض ہے کہ لوگ, تاکہ کل کو کوئی پڑھے اس چیز کو تو اسے یہ بات کلیئر ہو جو ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کی کرامتیں ہیں نا, وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کی امت کے ایک ولی کو ایسی ایسی کرامات ملی ہیں جس کا دوسرے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے, یا پھر وہ کرامتیں جو ہیں وہ انبیاء کو جو معجزے ملے تھے اس قسم کے اندر بھی. تو ید بیضا ایک علامت ہے یہاں پہ, یعنی انبیاء کو جو معجزے کی طاقت ملتی ہے وہ کرامت کی طاقت ہو جاتی ہے اولیاء کے پاس, اور اللہ انہیں یہ کرامت دیتے ہیں. تو یہاں مراد وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا کہ ان کی نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں, ان سے ہم نے وہ تذکرہ کیا آصف بن برخیہ, بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. تو تجھے بھی وہ عطا کر سکتے ہیں. صحیح, لیکن ارادت, شرط یہ ہے ارادت کہ تیری عقیدت ہو, عقیدت ہونی چاہیے. اصل میں یقین کی بات آ رہی ہے نا, یقین کی بات, کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے,
اللہ کا دوست ہے، عباد اللہ میں اس کا شریک، اور اس کی اصل ہے نقل نہیں ہے، اس کی بصیرت کھل چکی ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب ہو چکا ہے۔ تو اللہ کا جو دوست ہے، دوست کو عطا کرتا ہے، ایسے ہی وہ آگے سے دوسروں کو دے سکتا ہے۔ تو لیکن یہ کچھ لینے کے لیے ولی کی پہچان پہلے، اور پھر اس سے کچھ لینے کے لیے اس سے عقیدت ہونی چاہیے، اس پر یقین ہونا چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، پھر اس سے کچھ ملے گا۔ شاید یہ کوئی ہنسی والی بات اس کو کوئی سمجھے کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی پاک ہے، جیسے قرآن نے فرمایا کہ چار گروہ ہیں، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا، تو اگر کھلا ہے تو صحابہ پہ کھلا ہے، جی ایسے ہی ہے نا، تبھی وہ انہوں نے جانیں اپنی دے دی ہیں، کہا کہ جی اپنی 4 بیویاں رکھ لو، اس کے اوپر جتنی ہیں ان کو طلاق دے دو، تو انہیں دے دی ہے، جی صبح فلاں جگہ جانا ہے یا ابھی جانا ہے فلاں جگہ پہ، لڑائی ہے ہماری، تو وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے کوئی ہلوجت نہیں کی ہے۔ تو یہ جو فیض کے معاملات ہیں یہ بھی ان پہ کھلے ہیں جنہوں نے محبت کی ہے، ادب کیا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ابو جہل پہ کھلا ہے کچھ، یا ابو لہب پہ کچھ کھلا ہے، تو محبت کا الٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ ہے کہ یا تو انڈیفرنٹ رہا جائے، بالکل تعلق ہی نہ رکھا جائے، جی یا پھر معاذ اللہ کوئی بدتمیزی کی جائے، ایسے ہی ہے۔ تو کیا اللہ کے جو پاک لوگ جن کو اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں، اور ہر وقت ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے بھی ہیں کہ ان کے راستے پہ چلا، تو اگر ان سے محبت نہیں کرنی تو کیا ان سے بدتمیزی کا حکم ہے یا ان سے کٹ جانے کا حکم ہے؟ نہیں، بدتمیزی کرنے والوں کی تو قرآن پاک نے مذمت کی ہے۔ سر وہ جو ذکر ہے سورہ یاسین میں سر کہ ایک قوم میں ایک نبی بھیجے اور پھر ان کی مدد کے لیے دوسرے نبی کو بھیجا، غالباً سورہ یاسین میں ہے نا کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، کیوں تم ان کی بات نہیں مانتے، اور انہوں نے اس سے بدتمیزی کی اور شہید کر دیا گیا، اور ان پہ پھر عذاب آیا، اور اس شخص کے بارے میں کہا کہ ہم نے اسے کامیاب کر دیا۔ واہ، چھوٹا سا وہ ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے، تو اس کو ذرا نا غور سے آپ نے سننا ہے، ناظرین بھی یقیناً سنیں گے اس کو۔ مولانا روم نے اس پہ بڑا مزے کا کلام فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف دیکھی ہے آپ نے، اللہ نے فرمایا ہوا ہے من عاد علی ولی فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے نا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، اپنے ملک میں دیکھ لیں، اس کے آگے کہیں دیکھنا ہے تو وہاں تک دیکھیں۔ حضرت نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا، اس حدیث کا ریفرنس دے کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چون خدا خواہد کہ پردہ کسرہ درد، جب اللہ چاہتے ہیں نا کہ کسی کا پردہ پھاڑ دیں، میل شندر تانہ پاکاں زنت، تو وہ غصے میں آ کے جو اللہ کے پاک لوگ ہیں وہ ان پہ تانہ زنی شروع کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ مجھے کوئی مثال لے لیں، آپ کے ذہن میں بے شمار نام آگے ہوں گے کہ کوئی بندہ جو ان پاکوں کے خلاف بولا ہے تو وہ باعزت بھی رہا ہے۔ جی نہیں، بالکل ایسے بے عزت ہوا ہے وہ بے عزت ہوا ہے۔ تو یہ تو قرآن حدیث کی روح ہے جی، کہ خواص جو ہیں اللہ کے پاک ہیں ان سے محبت کرو۔ تو عام لوگوں سے بھی محبت کا حکم ہے، تو ان کے ساتھ بدتمیزی کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں گزارش کروں، آپ نے بہت اچھی بات کی، دور جانے کی یا مثالیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چونکہ اقبالیات کا طالب علم ہوں، اس سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ علامہ اقبال کے خلاف جس نے بھی زبان تان دراز کی ہے وہ رسوا ہوا ہے۔ بالکل ایسے جس کی شامت آتی ہے وہ علامہ پہ زبان تان دراز کرتا ہے اور ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ سر اللہ نے ایک وہ ٹچ سٹون دے دیا ہے نا کہ جو بھی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اعلان جنگ ہے۔ جی ایسا ہی۔ تو اب یہ ایک تو بندے کی پھر بد نصیبی ہے کہ وہ یہ چوز کر لے کہ اچھا ٹھیک ہے جی میں نے تو خلاف بولنا ہے، اللہ سے جنگ کر لیں گے معاذ اللہ، تو پھر اللہ کے خلاف کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ تو ذلت اور رسوائی ہی مقدر ہو سکتی ہے، بدقسمتی ہے یہ، بس اور کچھ نہیں۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب اگلا کلام ہے، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ یعنی علامہ فرما رہے ہیں کہ آپ کسی کے حسن کا اگر عاشق ہو جاتے ہیں تو وہ حسن سارا آپ میں آ جائے گا۔ اے مالک، آپ جیسا بھی کوئی حسین ہے، وہ اتنی بڑی مہربانی کہ آپ اپنا وہ سارا رنگ روپ جو ہے اس میں لے آتے ہیں۔ تو سر یہ فرمائیں کہ کیا عاشق میں معشوق کی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تو آپ اس
دنیا کے اندر دیکھ لیں، دنیاوی عشق جو ہوتا ہے، ہاں جس سے محبت کسی کو ہوتی ہے، اس کے انداز وہ اپناتا ہے، بالکل ٹھیک، کسی یہاں تک کہ بالکل نچلے درجے پہ آ کے اگر میں مثال دوں جی سر، کہ کسی اداکار کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کی حرکات و سکنات، اس کا لباس، اس کا ہیئر سٹائل آپ بنا لیتے ہیں، بالکل صحیح، اور بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس کا حسن جو ہے کوشش آپ کر کے اپنے اندر لے آتے ہیں، تو یہ تو پھر اللہ اور بندے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا علامہ نے ایک کلام فارسی میں جو ارشاد فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فقر مومن چیست، آپ کو بتاؤں مومن کا فقر کیسا ہوتا ہے، یہ مومن بھی تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو فقر مومن چیست تسہیر جہات، آپ نے فرمایا یہ پوری جو کائنات ہے، جہتیں ہیں، اطراف ہیں، وہ ان کو فتح کر لیتا ہے۔ بالکل دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں بندہ از تاثیر مولا صفات، اس کی تاثیر سے، فقر کی تاثیر سے انسان میں مولا کی صفتیں آ جاتی مولا کی ہیں، جس سے صفات آ پیار جاتی کرتا ہے بالکل ایسا ہی اس کی صفتیں آ جاتی ہیں۔ اچھا اس پہ ایک اور بڑا مزے کا کلام میرے ذہن میں ہے، آپ کو سناتے ہیں ذرا، اس پہ بھی تبصرہ فرمائیے۔ چونکہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ علامہ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بچے ہیں، جی روحانی اولاد ہے ان کی، تو بہت سارے جو مضامین ہیں وہ حضرت نے وہاں سے کیری کیے مثنوی سے لیے ہیں، مثنوی شریف سے لیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو مولانا نے بھی ایک ایسی بات بڑی مزے کی لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ نہیں مانتے نا کہ اللہ کی جب وہ نور پیدا ہو جاتا ہے دل میں، خود ہی زندہ ہو جاتی ہے، پھیل جاتا ہے نور، تیرے ماں سوا کو فنا کر دیتا ہے، فنائیت ہو جاتی ہے، تو جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی صفت نہیں آئی، تو اس کے لیے انہوں نے ایک کلام لکھا ہے، بڑے مزے سے سمجھایا، بہت بڑے بزرگ ہیں، عارف باللہ ہیں۔ جی جی آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ سمجھو کہ وہ جو صفتیں آتی ہیں وہ بندے کی صفتیں نہیں ہوتی، کیونکہ ذات کا نور ہے تو وہ صفتیں نور کی ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر آگے لائٹر سائڈ والی بھی بات ہے، آپ فرماتے ہیں جو یہ نہیں مانتا نا تو اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں، فرماتے ہیں کہ لوہے کو اگر آگ میں رکھ دو نا تو آگ سرخ ہے، تو شروع میں تو آپ لوہا ہی رکھیں گے، وہ ڈیفرنٹ اس کا کلر ہے، بالکل لیکن جب وہ تھوڑی دیر رہے گا نا اس میں، فرمایا اس کو نکالنا تو آگ کا اور اس کا رنگ ایک ہو جائے گا، بالکل ایسا ہی، ہم رنگ ہو جائیں گے۔ جو آگ کی صفت ہے نا آپ نے میں وہ لوہے میں پیدا ہو جائے گی، بندہ از تاثیر مولا صفات۔ بالکل آگے بڑی مزے کی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آیا، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ لوہا تھوڑا سا اس کو لگانا جو کہے کہ نہیں یہ لوہا ہی ہے، آگ نہیں ہے، وہ میں نے تھوڑا سا لگانا اس کو، اسے اندازہ ہو جائے اس سے اندازہ ہو جائے۔ سر وارث صاحب بات یہی ہے کہ بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، سر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں۔ یہ حدیث قرب نوافل اس کو کہتے ہیں، بخاری میں ہے جی بالکل جی، بالکل، عبادت کے ذریعے میرے اتنا اور قریب آ بندہ جاتا میری ہے، طرف ہاتھ چل بن کے جاتا آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں، اور وہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ ایسے اور اسے شعر میں علامہ نے بیان کیا ہے، واہ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ واہ واہ، اور قرآن پاک نے باقاعدہ رنگ کار کشا بھی ہو جاتا ہے، کار کشا، سبحان کار اللہ، کشا جس کار کو عام طور ساز، پہ لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، تو کار کا مطلب کام ہوتا ہے نا، اس پہ بڑی پھر وہ کرتے ہیں۔ وہی کہا انہوں نے۔ اچھا اس پہ بھی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ جو ہم نے پیچھے ایک کلام جو قرآن سے کیا کہ جی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے درباریوں کون ہے جو اس کا تخت لائے، جی تو وہ لے آئے، بالکل ٹھیک ہے، تو مشکل حل ہو گئی، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جی سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ معاذ اللہ وہ نہیں کر سکتے تھے، جی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک دکھایا ہے کہ جن کا میرے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس طرح سے کارکشا بھی ہو جاتے ہیں، علامہ نے کارکشا کا لفظ استعمال کیا، بالکل ایسے ہی۔ تو اس کی مخالفت والی بات سمجھ نہیں آتی، تو ہر کوئی اس میں آ سکتا ہے یہ جو اس کے قرب میں آ جائے۔ ساری قرآنی تعلیمات ہیں، ہاں علامہ نے خود فرمایا ہوا ہے کہ اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو ہاں تو مجھے قیامت والے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات اہل دل سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ علامہ نے کتنا بھاری پتھر اپنے دل پر رکھ کے کہی ہو۔ تو قرآن پاک خود نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، کہ سب رنگوں میں سب سے بہتر رنگ، اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ بالکل ایسے، تو یہ کیا مطلب ہے اللہ کے رنگ میں؟ یہی مطلب کہ وہ ہاتھ بن جائے، وہ زبان بن جائے۔ اللہ کی صفات، کہ اللہ کریم ہے نا، تو
استاد بھی تو اپنے شاگردوں کے ساتھ کریم ہو کر بڑا کریم ہے اقبال بے نوا، یہ ایک مصرع بھی ہے، تو بالکل اللہ کا ہاتھ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے جب وہ مسلسل اللہ کی طرف بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اطاعت اور ضبط نفس کے مراحل طے کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کا ہاتھ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کا رنگ بندے پر چڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ آگے نہیں بڑھتا بلکہ رب آگے بڑھتا ہے۔ اور قرآن پاک میں کہا گیا کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ ہم نے پھینکی ہیں۔ واہ واہ سر، کلام بہت زیادہ ہیں، پھر باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ جو انشراح والی بات ہے نا کہ جب وہ ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پیر رومی کا اس پہ بڑا ہی پیارا کلام ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، فرماتے ہیں بھئی ایک یوسف نہیں آیا، سینکڑوں یوسف آئے ہیں، اور ان کی اصل بتاؤں کیا ہے؟ جمال ذوالجلال، واہ، اللہ کا نور جو ہے نا وہ فتح کر دیتا ہے، کیا بات، ان کے سینے میں آ جاتا ہے۔ اگلا مصرع اس سے بھی خوبصورت ہے، آپ فرماتے ہیں اے کم زن، اے عورت سے بھی گئے گزرے، شو فدائے آنجمال، اور کسی پہ تو بھی مر جا۔ ایک عورت نے ایک یوسف دیکھا، وہ مر گئی، تو عورتوں سے بھی کیا گزرا ہے؟ روز کہتا ہے دکھاؤ ان کا راستہ، چلاؤ ان کے راستے پہ، زندہ تیرا یہ نام ہے، مانتا تو ہے نہیں کسی کو۔ جی ایسا ہی۔ اچھا، ایک اور جگہ وہ اصحاب کاف کا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے بسا اصحاب کاف اندر جہاں، فرماتے ہیں اصحاب کاف کی کہانی قرآن سے سنتے ہو، ٹھیک ہے، تو بس وہ ایک قصہ سمجھ گئے تو چپ ہو جاتے ہو کہ وہی تھے۔ فرماتے ہوئے بے شمار ہیں اس وقت بھی جہان میں، پہلوے تو بپیشے تو ای زماں، فرماتے ہیں آج کے زمانے میں بھی تیرے پہلو میں بھی ہوتے ہیں، تیرے سامنے میں بھی ہوتے ہیں، سامنے بھی ہوتے ہیں، تو بندہ ہے تجھے نظر نہیں آتے۔ واہ واہ، وہ ختم تو نہیں ہوئے، وہی قرآن کی جو تعلیم ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بالکل ایسے، اسی لیے علامہ بار بار یہ فرماتے ہیں نا سر کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، بالکل یہ نور مولانا روم کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، واہ واہ، یعنی وہ آنکھ کھول جو اس نور کو دیکھتی ہے، پھر تجھ پر وہ رنگ بھی چڑھے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ سر آخری چھوٹا سا ایک کلام ہے، تو ٹائم شاید ہمارے پاس کم ہے۔ علامہ فرماتے ہیں خاموش اے دل، یہ خاموش لکھا ہے، خاموش نہیں ہے، جی وہ شعری ضرورت کے لیے، جی اس طرح، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو یہ فرمائیں گے، علامہ فرماتے ہیں کہ بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، کہ لوگوں میں اس کا تذکرہ اس طرح سر عام نہیں ہونا چاہیے عام لوگوں میں۔ تو سر یہ بتائیے کہ کیا جن لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو صاحب الہام ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ایسے ہی ہے نا؟ جی، تو کیا اس الہام کو اور ان کی وہ جو نعمت باطنی ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے یا اس کو چھپانا چاہیے؟ وارث صاحب زیادہ تر تو صوفیاء کی سنت کہہ لیں، طریقہ کار کہہ لیں، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ بڑے صوفیاء جو ہیں وہ جو اللہ کی دین ہوتی ہے وہ چھپاتے ہیں، بالکل اس کا اعلان نہیں کرتے۔ اور میں عرض کروں کہ علامہ کے بارے میں اور آپ کے والد کے بارے میں بھی یہی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے، لیکن آپ نے اپنی کرامت کو، اپنی ولایت کو اور یہ جو عطا ہوئی تھی اسے چھپا کے رکھا۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے، لیکن آثار بتاتے ہیں، آثار یہ بتاتے ہیں ولی کے بارے میں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس سے کرامتیں سرزد ہوتی ہیں۔ سر کوئی دو شعر لکھ کے دیکھے نا اس طرح کے، جی بالکل ایسے، بالکل ایسے، ان کی ولایت تو سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ یہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ کرامتیں ہیں ساری۔ یہ شعر کون کہہ سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک اگر آپ 10 دنیا کے تمام زبانوں کے ادب میں سے 10 نعت کے شعر جمع کریں تو یہ 3 شعر اس میں آئیں گے۔ سر میں صرف ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کروں گا، آپ نے جیسے فرمایا نا کہ علامہ نے فرمایا کہ محمد سے وفات ہونے، یہ جواب شکوہ کا شاید آخری شعر ہے جی، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ حضرت کا تجربہ ہے،
یہ حضرت کو جی حضرت پہ یہ کھلا ہے جی کہ یہ جو نام ہے نا اس میں محمد، یہ کھلا ہے کہ اس سے انسان کو کیا ملتا ہے اور کہاں تک اس کی دسترس ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ مشہور ہو گیا نا، جی یہ بڑا مشہور ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو ہوتی ہے نا، ولایت جو ہے ولی سے چھپاتا ہے، ولی چھپا. لیکن آنکھ والے دیکھ لیتے ہیں. بالکل. حضرت اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو پہلی نظر میں اپنے مرید کو حضوری کروا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا دے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، لامکان تک پہنچا دے. لامکان تک پہنچا دے. بالکل ایسے ہی. ان کا کلام مجھے وہ شاید ایک مصرعی ابھی ذہن میں آ رہا ہوں کہ میر سائد لامکان با یک نظر، کہ فقر ایسا ہے کہ وہ ایک ہی نگاہ میں انسان کو لامکان تک پہنچا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو سر میں ایک اس میں آخری جو ایڈیشن ہے وہ کر کے اس کو ختم کریں گے ہم. بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ دولت نہیں ملی، فقر کی نعمت نہیں ملی، آپ راستے میں ہیں، آپ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سالک ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی چھپانا چاہیے جو کچھ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں، ذکر فکر کر رہے ہیں. کوئی تہجد گزار ہے، کوئی رات گزارتا ہے، شب بیدار ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو بھی چھپاؤ اگرچہ تم نے ابھی کچھ حاصل نہیں کیا. بالکل ٹھیک. تو وہ حدیث شریف کا حوالہ بھی اس میں دیتے ہیں کہ من کتم سرہ بالغ مرادہ، کہ سرکار نے فرمایا جس نے اپنا راز چھپایا وہ جلدی منزل مقصود پہ. بالکل ایسے ہی. بالکل ٹھیک. تو اولیاء کاملین جو ہیں انہوں نے تو اپنی تمام تر چیزوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھا. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ بقول حضرت علامہ وہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں میں تلاش کرتے رہے، لیکن جب اس کا سراغ ملا تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو اپنی ہی ذات سے ملا. یہ مضمون اللہ نے سورہ ہجر میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہوئی ہے. اسی روح کے نور کو علامہ خود ہی کہتے ہیں، اسی کے عرفان کی دعوت دیتے ہیں اور اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو عبادت و ریاضت سے یا کسی صاحب نظر کی صحبت سے اتنا پھیلاؤ کہ یہ انسان کے نفس پر غالب آ جائے اور انسان حقیقی معنوں میں اللہ کا نائب بن جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.